नाज़रीन, मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। शो दो राह में आपकी होस्ट मरिया एलिना आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू बहुत ही ख़ास है, जिसका नाम है मसीहत में रूहानियत। इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़। खुशामदीद सर। शुक्रिया दावत देने के लिए। सर, आज का हमारा मौजू जो कि मसीहत में रूहानियत है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों की राय मुख्तलिफ भी है और थोड़ी सी मुनफरद भी है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि मसीहत और रूहानियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और रूहानियत मसीहत में नहीं है और मसीहत एक अलग मज़हब है। मगर मेरा ये ज़ाती मानना है कि रूहानियत के बग़ैर मसीहत नामुकम्मल है। इस मौजू पर जो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगी वो ये है कि मसीहत या मसीही तर्ज़ ज़िंदगी में रूहानियत की क्या अहमियत है? ये एक अलग थलग मौजू है जो आम तौर पर ज़िंदगी में हम डिस्कस नहीं करते हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम दो राह में इंतज़ामिया पूरी कोशिश करती है कि ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएं जो हमारी मौजूदा नस्ल है, ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है, जवान बेटे बेटियां हैं, वो इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें, इनको पढ़ें, इनके बारे में मज़ीद रिसर्च करें और देखें। आपके सवाल में दो बुनियादी और बड़े लफ्ज़ हैं, एक तो है मसीहियत और फिर है रूहानियत। मसीहियत क्या है? इसको बिशप जॉन अब्दुल सुबहान अपनी सवाने उमरी में, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मसीहियत मसीह है, जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह है, उस पर ईमान रखते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, वो मसीही है। फिर उस मसीह की दी हुई तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसे हम मसीहियत कहते हैं। अब मसीहियत कुछ कवायद व ज़वाबित, कुछ रूल्स रेगुलेशन, सिर्फ इसका नाम नहीं है। मसीहियत एक्चुअली एक अमली ज़िंदगी है। और वो कौन सी अमली ज़िंदगी है? वो खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाद में खुद इरशाद फरमाया है कि जो कोई मेरी इन बातों को सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस दाना शख्स की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पर वो शख्स जो इन बातों को सुनता है पर उनको अमल में नहीं लाता, वो उस बेवकूफ़ और नादान शख्स की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। फिर आगे तफसील है कि किस तरह बारिश आती है, आंधियाँ आती हैं और उस घर को, पर जो घर चट्टान पर है उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो आसान अल्फाज में मसीहियत एक तर्ज़ अमल है, ज़िंदगी का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है ये। और क्या लाइफ स्टाइल है? जो कुछ अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम दर्ज है, उसको पढ़ना, सुनना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये मसीहियत है। रूहानियत अलग से एक इल्म है, और वो इल्म जो डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक जो इसके मीनिंग दिए गए हैं, ये है अपनी नफसानी बातनी, दो लफ्ज़ हैं, नफसानी और बातनी। बातनी मीन जो अंदर रखी हुई है, अंदर छुपी हुई है। फिर लिखा है गैब का इल्म, जो गैब है, जो पोशीदा है, जो हिडन है, उसका इल्म हासिल करना। उसमें फिर बदनी रियाजत, बदनी मुशक्क़त शामिल है, और वो एक अलग से इल्म है। वो जो बदनी रियाजत और मुशक्क़त की जाती है, वो ये नहीं है कि वो खुदावंद के कलाम का मुतालिया करने की बात है। नो, वो अलग से इल्म है एक। और उस इल्म के
پڑھنے سے، اس پہ مشقت کرنے سے، اس میں ریاضت کرنے سے، بہت ہارڈ قسم کی پریکٹسز ہیں جو کرنے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی قوت اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، کوئی مخفی پوشیدہ کوئی قوت ہے جس پر وہ غلبہ پا لیتے ہیں، جس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو عمل میں لا کر کرامات دکھاتے ہیں لوگوں کو، بہت عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لوگ اس پر ایمان لانا شروع کرتے ہیں۔ گویا کہ روحانیت کا علم وہ علم ہے جو عام سیدھے سادے لوگوں کو ایک انسان کے اندر چھپی جو اس نے قوت پالی ہے اس پر بھروسہ کرنے کی وہ تعلیم ہوتی ہے۔ پھر لوگ ان کے جاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نکالتے ہیں، اسپیشلی بیٹھتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کی ضروری غیر ضروری جو باتیں ہیں وہ مانتے ہیں، اور وہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں تو یہ والی چیز بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ لوگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اور ان سے وہ اپنی اپنی مرادیں پانے کے لیے جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے مسیحیت کا ذکر کیا۔ وہاں یہ تعلیم ہے، ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہمارا خداوند ہے، وہی ساری برکتیں نعمتیں اپنے پاس رکھتا ہے، اور وہ اپنے مانگنے والوں کو ہر چیز ان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ سو دونوں گویا کہ یہ ایک طرح سے اپوزٹ ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، یہ دونوں مخالف ہیں۔ ایک تعلیم ہے کہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں اپنے خدا پہ، اور ایک تعلیم وہ ہے جو ایک شخص پہ ڈیپینڈ کرنا ہے جس نے اپنی بڑی مشقت سے دن رات پہاڑوں میں رہ کے یا جنگلوں میں رہ کے یا پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر یا کچھ اور جو بدنی ریاضتیں کی ہیں، سو اپوزٹ ہے یہ ایک نہیں ہے۔ کہاں یہ کہ خدا پہ بھروسہ کرنا اور اسی سے ساری چیزیں مانگنا، اور کہاں یہ کہ ایک انسان کو ماننا۔ اور آخری بات یہ ہے، خدا کو انسان کی بہت ساری چیزوں میں سے ایک سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ جب خدا کو چھوڑ کر کوئی دوسرے خدا پر ڈیپینڈ کرے، یہ بات خدا کو برداشت نہیں ہے۔ حکم ہوا ہے کہ تو زمین پر یا آسمان پر میرے جیسا اور کوئی خدا نہ بنانا، میں ہی واحد خدا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ہر ایک کی تمام طرح کی روحانی، جسمانی، تعلیمی ضروریات پوری کرنے کا اختیار ہمارے خدا کے پاس ہے۔ سو ہمارے خداوند کی تعلیم ہے کلام مقدس میں، اور وہ بڑی مشہور آیت ہے، خروج کی کتاب ہے، 20واں باب ہے، اس کی 23 آیت ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو تو شریک نہ کرنا۔ سو خدا کے حضور یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنے لگے۔ اور بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں اس بات سے، اس تعلیم سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ شکریہ سر آپ کے اس مؤثر جواب کا۔ ناظرین، اس جواب سے یقیناً ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مسیحت میں روحانیت صرف اور صرف خدا کی پرستش کرنا اور خدا کو خدا جاننا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے اندر کسی اور کو شامل کر لینا یہ روحانیت نہیں ہے۔ پرستش کے حوالے سے سر، جو میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے اندازہ سے مسیحت میں پرستش کی کیا تصویر ہے؟ پرستش کا لفظ کی معنی اگر سمجھ آ جائیں گے نا تو پھر ہم جواب بھی آسانی سے اس کا ڈھونڈ لیں گے۔ فارسی زبان کا لفظ ہے، پرستش کے معنی ہوتے ہیں عبادت، خدا کی بندگی کرنا۔ ہندی کا لفظ اس کے لیے پوجا، انگلش میں ہم اس کو ورشپ کہتے ہیں۔ پر یہ سارے کے سارے الفاظ کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے فارسی زبان سے جو آیا پرستش کرنا۔ اور حمد و ثنا کرنا بھی، ہم اس کے لیے جب ورشپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم حمد و ثنا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یسایا نبی کے صحیفے میں خداوند نے خود بہت سالوں پہلے یہ تعلیم دی ہے کہ جب انسان خداوند کی پرستش کرتے ہیں، دل و جان سے گاتے ہیں، اور اس زمانے میں
جو ہیکل میں کوائر بھی ہوتی تھی، جب وہ خدا کی حمد کے گیت گاتے تھے نا، تو خداوند کا تخت وہاں لگ جاتا تھا. یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میں اپنے خداوند کے گیت گاؤں گا، میں دل سے بھی گاؤں گا، میں روح سے بھی گاؤں گا، میں پورے ایمان سے گاؤں گا. تو یہ جو تعلیم ہے نا، پرستش کرنا، گیت گانا، خداوند کی ثنا کو بیان کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، اس کی تعریف کے گیت گانا، اور یہ کہنا ہے کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں. پرستش یہ بھی پھر یاد رکھنے کی بات ہے کہ زمین و آسمان پر ایک ہی خدا ہے اور ساری پرستش اسی کے لیے ہے. یہ بھی ہماری بنیادی تعلیم ہے. ساری حمد و ثنا اور ساری پرستش ہمارے خدا کے لیے ہے. آمین. جو اور انسانوں نے خدا بنا رکھے ہیں، بلا شبہ لوگ ان کی بھی پرستش کرتے ہیں، ان کے بھی گیت گاتے ہیں. پر ایک بنیادی نقطہ جسے دوراہا کے ناظرین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بائبلی تعلیم ہے اس کے مطابق حمد و ثنا کے لائق صرف ایک ہی خدا ہے. خداوند نے جب 10 احکام دیے حضرت موسیٰ کو 2 لوحوں پر 2 تختیوں پر لکھ کر، تو ان 10 حکموں میں سے پہلا حکم یہ ہے، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو اپنے زور بازو سے تجھے مصر سے نکال کر لایا. تو تراشی ہوئی مورتیں نہ بنانا اور ان کو سجدہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. یہ بڑا خوبصورت اردو ترجمہ ہے. میں خداوند تمہارا خدا غیور خدا ہوں، غیرت رکھتا ہوں. میں وہ خدا ہوں جو تجھے خلق کرتا ہے، جس کو پیدا کیا میں نے. تمہارے دن اور سال اور مہینے مقرر کر رکھے ہیں. تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے کا میں ذمہ لیتا ہوں. کیونکہ خداوند کے بندے داؤد نے اس کو تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یوں کہ جب خداوند پر ہم توکل کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. خداوند کا بندہ داؤد تو اس سے بھی آگے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند تو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، وہ تمہاری ساری مرادیں تو نیند ہی میں پوری کر دیتا ہے. خداوند جب اس قدر وفادار ہے اپنے انسان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ، تو ساتھ ہی پھر وہ حکم دیتا ہے پرستش، عبادت، بندگی کے لائق صرف میں ہوں، اور میرے علاوہ اور کسی کی بندگی اور پرستش نہیں کرنی ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے پھر بائبل میں جانا پڑتا ہے. خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا دنیا کا خوبصورت مومنٹس ہیں. یہ والے دنیا کے تمام خوبصورت مومنٹس میں سے یہ وہ والے مومنٹس ہیں جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ حکم دیا گیا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خداوند اپنے خدا کی حمد و ستائش کرنا، پرستش کرنا. کیوں؟ کیونکہ صرف وہی ایک واحد خدا ہے جو ساری حمد و ثنا اور ساری پرستش کا لائق. تھینک یو سر ونس اگین. سر پرستش جو کہ آپ نے ڈسکرائب کی ہے، بتایا ہے ہمیں کہ پرستش جو ہے وہ خدا کی تعریف کرنا اور صرف خدا ہی سے تعلق رکھنا یا اس میں مگن رہنا. مگر دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے اندر بھی پرستش کا ایک تصور ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر بھجن یا گیت گانا وہ ان کے لیے پرستش مانا جاتا ہے. مسیحیت کے اندر کیا شروع ہی سے پرستش میں موسیقی شامل تھی، یا اب دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کر ہمارے مسیحوں نے موسیقی کو پرستش میں شامل کیا ہے؟ میں پھر عرض کروں گا کہ
کلام کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی ایک ذکر کیا کہ خداوند کا بندہ داؤد کیا خوبصورت گیت گاتے تھے. خداوند کے بندے داؤد نے اور کچھ دیگر خدا کے لوگوں نے خداوند کی پرستش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے 150 زبور 150 زبور مرتب کیے ہیں. اور جب اس کی پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعار کی صورت میں خدا کی حمد و ثنا کے گیت تھے. داؤد کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے تھے تو ساتھ ساتھ خداوند کی حمد کے گیت گاتے رہتے تھے. اس سے بھی پہلے جائیں تو ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ خداوند کی ہیکل میں ایک بڑی کوائر، اتنی بڑی کوائر، اور اس کے نمبر آف پیپل اتنا ہوتا تھا کہ آج کل کے دور میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی 1000 کے قریب لوگ تھے، میل فیمیل، جو کوائر کا حصہ ہوتے تھے. سازوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، بربت، تار ساز، اور اسی طرح دیگر بہت سارے سازوں کا ذکر. تو یہ کہنا کہ بھی ہم نے دوسروں کو دیکھ کے موسیقی خداوند کی تعریف میں شامل کی ہے، سوائے لا علمی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. خداوند پرستش کے لائق ہے، اور اسے بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کریں. دیگر مذاہب میں موسیقی کی جو ٹرمنالوجیز ہیں اور اس کا جو سکل ہے، کیا بات ہے. آپ انگلش میوزک کو سنیں، خاص طور پر کبھی آپ کرسمس کیرل جو ہوتی ہیں وہ اس کے گیت سنیں. بے شک آپ کو لفظ سمجھ نہ آئے، پر ان کی جو ٹیون ہے وہی سن کے ایسا لگتا ہے جیسے روح کو نا تازگی سی ملتی. خدا کے خادموں نے انتہائی خوبصورت گیت انگلش لینگویج میں لکھے. آپ نے ہندو مذہب کا ذکر کیا ہے، بلا شبہ ان کے بھجن سن کے واقعی بہت اچھا لگتا ہے، ایک تحریک سی پیدا ہونے لگتی ہے اندر. حالانکہ وہ زندہ خدا کی پرستش کے لیے وہ نہیں گائے جاتے، پر وہ بھی کیونکہ موسیقی کے علم سے وہ بخوبی واقف ہیں، اس کے راگوں سے، اس کی راگنیوں سے، ٹھمری سے، دادرا سے، یہ جو موسیقی کی ٹرمز ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ ان کا میوزک پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. اور کمال کے ان کے پاس جو گانے والے تھے ان کو بھی خدا نے ایسی سر اور لے اور خوبصورت آواز دی ہوئی تھی کہ مرحوم ہو گئے ہیں پر آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ کیا ہمارے ہاں ایسے نہیں ہیں؟ بہت خوبصورت لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے خداوند کے لیے، اس کی ستائش کے لیے پوری زندگی دی اور صرف اسی کو گایا. پر یہ بات ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، ایمان کی بات ہے. آپ کے اندر کون بستا ہے؟ آپ کے دل میں کون بستا ہے؟ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی سوچوں میں کون بستا ہے؟ تو پھر آپ اس کی حمد کے گیت گائیں گے، اس کی تعریف کے گیت گائیں گے. تو ہم نے کہیں سے ایکوائر نہیں کیا، کسی سے متاثر ہو کر اس کو نہیں اپنایا، بلکہ یہ تو شروع سے ہی تھا. اور ہمارے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بھی خداوند کے بندے داؤد کو اس کی شناختی اس کے گیت ہیں، اس کی جو صرف ہم میں نہیں پوری دنیا میں داؤد کی جو ایک بڑی ایک یونیکنیس ہے، وہ خداوند کے لیے گیتوں کو مرتب کرنا. آپ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے میر مغنی کے لیے. میر مغنی یعنی گانے والوں کا جو سب سے ہائیسٹ بندہ ہے، کوائر لیڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میر مغنی کے لیے انہوں نے وہ اس طرح کے ہیکل کی طرف جانا اور ہیکل کی تقدیس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے جانا. تب بھی لوگ گیت گاتے ہوئے جایا کرتے تھے جب دوسرے علاقوں سے ہیکل کی طرف آتے تھے. تو یہ تو ہمارا خدا کی بندگی کرنے کا یہ ایک ہمارا بنیادی ایونٹ ہے جس کے بغیر ہماری مسیحیوں کی تو عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے. خداوند کی پرستش ہم نے کرنا کہیں اور سے نہیں لیا، یہ ہمارے پاس خود تھا.
خداوند نے خود پہلے سے اپنے لوگوں کو دے رکھا تھا، اور خداوند کے لوگ گیت گانا اور خداوند کی تعریف کرنا، یہ تو ہماری مسیحی زندگی کی ایک عملی حصہ ہے۔ شکریہ سر۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ موسیقی کا پرستش میں ہونا اور پرستش کا روحانیت سے تعلق، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ روحانیت کو بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ روحانیت ہم نے پہلے ڈیفائن کی کہ وہ ٹوٹلی ایک الگ علم ہے، ٹھیک۔ اس کا بائبلی تعلیم سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، آپ روحانی کہیں، اسپرچول جو بات ہوتی ہے، سو روحانیت اور روحانی میں بڑا فرق ہے۔ سر، تو جو انسان پرستش کرتا ہے یا جو انسان مگن ہو کے خدا کے حضور خدا کو ڈھونڈتا ہے یا خدا کی پرستش کرتا ہے، کیا وہ شخص روحانیت کے کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے تھرو ورشپ؟ روحانیت آپ ذرا کتابوں میں جائیے، ڈکشنری میں جائیے، اس کے اور بہت سارے ذرائع ہیں جو صرف روحانیت کو جاننا ہے، لیکن روح میں ہونا، ہولی اسپرٹ میں ہونا، وہ الگ چیز ہے، وہ ٹوٹلی ایک مسیحی ٹرم ہے۔ سو روحانی ہونے کو اور روح القدس کی قدرت کو روحانیت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ روحانیت ایک بالکل ٹوٹلی الگ علم ہے جو باطنی قوتوں کو ابھارنا اپنے اندر، جو کچھ اور ابلیسی قوتوں کو کسی ریاضت کے تحت، کسی محنت مشقت کے ساتھ، کچھ دعاؤں کے ساتھ ان کو قبضے میں کرنا، پھر ان کو یوٹیلائز کرنا یا یوز کرنا یا مس یوز کرنا، وہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم کرسچن جو بیلیو کرتے ہیں، خدا باپ، گاڈ دا فادر، خدا باپ بیٹا، گاڈ دا سن، اور پھر خدا روح القدس، گاڈ دا ہولی اسپرٹ۔ سو ہولی اسپرٹ کو روحانیت سے نہیں جوڑنا، وہ الگ چیز۔ آپ روح میں آئیں، خداوند کے روح میں آئیں۔ خداوند کے روح کی خوبی بھی یہی ہے، خداوند کے روح کی خوبی یہ ہے کہ وہ خداوند کی حمد کے گیت گانے کے لیے انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ تیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ہے تو خداوند یسوع مسیح خود ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہیں میرے بارے میں تعلیم دے گا۔ سو ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ روح القدس کو پانے کے بھی کیا معنی ہے، پر یہ کاش کہ کسی دن کوئی اور ایک ٹاپک چنا جائے جو صرف روح القدس پہ ہم بات کریں۔ سو دوراہا کے ناظرین کو اس بات کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہے کہ خدائے روح القدس کے بغیر خداوند کی حمد و ثنا بھی لائق طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے روح میں ہونا، روح القدس میں ہونا بہت ضروری ہے، روحانیت میں نہیں۔ روح القدس کو پانا یہ بہت ضروری ہے، پھر لائق طور پر خدا کی حمد و ستائش کی جاتی ہے۔ تھینک یو سر۔ سر، آج کی ایپیسوڈ کا آخری سوال یہ ہے، کیا روحانیت میں اعلیٰ مقام ہیں اور انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ شروع سے ہی ہم ایک فرق رکھ رہے ہیں کہ مسیحیت الگ چیز ہے، روحانیت الگ چیز ہے۔ روحانیت میں اپنی محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، رات دن کے لیے ایک بہت، اور جو اس علم کے لیے بڑے خاص لفظ ہے، اسے کہتے ہیں کشٹ کاٹنا۔ کشٹ کاٹنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی بدنی ریاضت کرنا کہ رات بھی پوری گزر جائے تو گزر جاتی ہے اور وہ اپنا ورد پورا کرتا رہتا ہے۔ یہ کشٹ ہے۔ رات ہو تو نیند تو آتی ہے، لیکن اس روحانیت کے علم میں لوگ اتنی بدنی محنت کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے کہ لوگ پانی میں کھڑے رہ کے ایک ٹانگ پہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ میں نے کچھ میلے دیکھے ہیں انڈیا کے، پرسنلی نہیں لیکن ٹی وی پہ، کہ وہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے تو اس کے انہوں نے سہارے وغیرہ بنائے ہوئے تھے۔ ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی ٹانگ پہ کوئی نہ کھڑا رہے، لیکن پھر بھی کچھ سہارے لگا کے، سپورٹ لگا کے، لیکن جس ٹانگ پہ وہ کھڑے رہے وہ ٹانگ بیکار ہوگی۔ انسان کا بدن تو بنا ہے کام کاج کرنے کے،
لیکن اتنی اس کو کہتے ہیں کشٹ کرنا اور اتنی محنت کرنا کہ پھر وہ اتنی بڑی بہت ساری قوتوں کو طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے اس علم میں پھر لفظ ہے گرو. ہر بندہ گرو نہیں ہوتا، وہ نہ بن ہی سکتا ہے. وہ شخص جو ہوتے ہیں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا وہ اعلیٰ مقام پاتے ہیں، یس اس علم میں بھی بڑے اعلیٰ مقام پاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہندوازم میں تو گرو کا لفظ ہے، ہمارے کلچر میں اس کو ہم پیر کہتے ہیں. اور اتنے شاندار پیر کہ لوگ اب جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان پیروں سے اولاد لینے جاتے ہیں، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہو بھی جاتی ہے، اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں پیراں دتا. مطلب پیروں نے دیا، یہ خدا نے نہیں دیا. لیکن جو خدا سے لوگ بچے مانگتے ہیں ان کا نام رکھتے ہیں اللہ دیتا. ایک ہوتے ہیں پیراں دیتا. آپ اندازہ کریں کہ ایک پیر کے پاس جانا، مزار پہ جانا یا کسی اور جگہ پہ جانا اور پھر ان سے کہنا جی مجھے بابا جی پیر صاحب آپ ہی ہیں جو میرے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور مجھے پر ہو جاتا ہے. پاکستان میں تو ایک تھوڑ بھرے پڑے ہیں ایسی جگہ اور ایسے مقامات جہاں لوگ جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ بھی سالانہ کو میلہ ہی لگتا ہے تو جاتے ہیں، روزانہ میلہ لگا ہوتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں اپنی نسل کو آگاہ کرنا ہے خداوند خدا ہے اور ایک ہی خدا ہے. وہ 10 15 20 خدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی خدا ہے، اور اس کو یہی اچھا لگتا ہے اس کے پرستار اس کو اپنا خدا مانے اور اس سے مانگے جو کچھ مانگنا ہے. سو آپ روحانیت میں بھرا پڑا ہے، میں نے کہا نا بر صغیر تو بھرا پڑا ہے اس تعلیم سے. کتنے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کر کر کے، مشقت کر کر کے، بدنی مشقت کر کر کے تو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے نا اتنی محنت کی. اور ہمارے جیسے لوگ تو پھر یہ کہتے ہیں اتنی ہی محنت کبھی خدا کو پانے کے لیے کر لینا تو خدا جو خالق ہے، مالک ہے، وہ آپ کو ایسا اختیار دے گا کہ اس قوت کے ساتھ آپ وہ والا اختیار نہیں پاتے. بہت شکریہ سر آپ کی ماہرانہ رائے کے لیے اور مؤثر گفتگو کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے. آج کی ایپیسوڈ سے ناظرین ہم نے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا واحد کو ماننا اور اس کی پرستش کرنا یہی مسیحت ہے. پیارے دوستوں، گزارش ہے کہ مسیحت اور روحانیت میں کنفیوژن نہ ہو. آج کے پروگرام کا جو موضوع رہا ہے مسیحت اور روحانیت، اس پہ مزید معلومات کے لیے آپ شو دو راہ میں دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر ایمانوئل ممتاز یہاں موجود ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اب تک کے لیے آپ سے خداحافظ کہوں گی. امید ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.